अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासत और सच के साथ मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में मैं चाहूँगा सबसे पहले जो कल एक इंतहाई अहम तकरीब हुई जहां पर जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब को फील्ड मार्शल के ओहदे पर तरक्की दी गई, इस तकरीब का इनेकाद किया गया और पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर जो जंग है भारत से उसमें फ़तह हासिल की है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का ये कहना है कि 1971 की जो हमारी शिकस्त थी भारत के ख़िलाफ़, उसका बदला हमने ले लिया और अब दोबारा दुश्मन कोई हमला करते हुए कई मरतबा सोचेगा। ये सारा का सारा मामला एक तरफ जिस तरह से हम आज भी फ़तह का जश्न मना रहे हैं और ये सिलसिला यकीनन चलता रहेगा और एक मुसलसल थ्रेट भी हमें भारत से रहेगा कि दोबारा से वो कोई काम करे, लेकिन इसके बीचों बीच एक और जो इंतहाई अहम मामला है वो खुशदार का है, जिसके हवाले से प्रेस ब्रीफिंग में तमाम तर शवाहिद और चीज़ें भी सामने रखी गई और ये वाज़ेह तौर पर बताया गया कि किस तरह से भारत बलूचिस्तान में तमाम तर चीज़ों में मुलव्वस है और जो भारत की ये कार्रवाइयाँ इन्हें फितनुल हिंदुस्तान का नाम दिया गया। और इसके साथ साथ अब से पहले तक जाफ़र एक्सप्रेस के मामले तक जो बड़े टारगेट्स थे बलूचिस्तान में वो सिक्योरिटी फोर्सेस को, कानून नाफिज करने वाले इदारे उनके निशाने पर थे, लेकिन अब निहत्ते मज़लूम बच्चों तक को भी नहीं छोड़ा जा रहा। और फिर आज की इस प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया, तफसील बताई गई है कि कहीं पर जो कानकुनी में मसरूफ़ मज़दूर हैं उन निहत्ते मज़दूरों पर हमला कर दिया गया, कहीं पर कुछ हुजाम हैं उन पर, जो बाबज़ हैं उन पर हमला कर दिया गया और उनको निशाना बनाया जा रहा है। और अब जो इतलात हैं वो ये कि ये सॉफ्ट टारगेट्स जो हैं अब ये दहशतगर्द उनकी तरफ जाएंगे और भारत ने ये प्रॉक्सीज़ एक्टिव कर दी हैं बलूचिस्तान में। अब ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि एक तरफ जो कुछ पहलगाम में हुआ उसको इतना बड़ा बनाकर एक फ़ॉल्स फ्लैग था वो, पूरा इल्ज़ाम पाकिस्तान पर डालकर एक जंग के माहौल की तरफ ले जाया गया और फिर उसमें शिकस्त भारत को खानी पड़ी। और अब बलूचिस्तान की बात नरेंद्र मोदी से लेकर उनके तमाम लोग खुल्लम खुल्ला करते हैं। हम कभी पहलगाम या इन चीज़ों का जिक्र नहीं करते या ये नहीं कहते कि हम सबक सिखाएंगे या ऐसे काम करेंगे। हम दहशतगर्दी से जितना दूर रह सकते हैं रहते हैं, क्योंकि हम खुद उसे फेस कर रहे हैं, लेकिन भारत खुलेआम ये दहशतगर्दी कर रहा है बलूचिस्तान में, पूरे पाकिस्तान में उसकी प्रॉक्सीज़ हैं जो एक्टिव हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो एक जंग जो थी जो हमने जीत ली, अब क्या करना है। इस पर अज़्म बड़ा वाज़ेह है और अस्करी हुकाम का ये कहना है कि जो ये खुशदार या बलूचिस्तान के वाक़यात में मुलव्वस दरिंदे हैं इनको हम गारों से निकाल कर मारेंगे। और फॉर श्योर ऑपरेशंस हो भी रहे हैं, चीज़ें हो भी रही हैं, लेकिन इन तमाम तर चीज़ों का जवाब अब किस तरह से भारत को देना है और आलमी सतह पर दुनिया को किस तरह से ये बावर कराना है कि ये दहशतगर्दी है, ये मासूम लोगों की जानें हैं जो भारत के मुलव्वस होने की वजह से, उनके स्पॉन्सर करने की वजह से जा रही हैं। तो ये तमाम तर चैलेंजेस हैं जो इस वक्त हमें दरपेश हैं। बिसाइड्स इसके कि मईशत एक हमारा अपना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और इंटरनल चैलेंजेस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और दीगर मामलात अपनी जगह पर हैं। तो अब बहुत सारे फ्रंट्स हैं जो ओपन हैं और जितना एतमाद इस कौम ने फील्ड मार्शल को दिया है, इस हुकूमत को दिया है, अब उनकी ज़िम्मेदारी है कि इन तमाम चैलेंजेस को ओवरकम करें और फिर शो हमारा पूरा यकीन है कि वो करने में कामयाब होंगे। मैं चाहूँगा तफसील से आज के प्रोग्राम में इन डायनामिक्स पर हम बात करें। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज़म चौधरी साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार हैं, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। महर ताड़ साहिबा हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं। माजिद निज़ामी साहब सीनियर जर्नलिस्ट और एनालिस्ट हैं, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। चौधरी साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए कैसे देखते हैं? सबसे पहले तो यकीनन पूरी कौम ने मुबारकबाद दी, हम भी देते हैं, जिस तरह से फील्ड मार्शल बनाया गया। गैर मामूली हालात हैं, इसमें कोई शक नहीं कि जंग हम पर बिल्कुल इम्पोज़ की गई थी, हमने वो बहुत बेहतर अंदाज में लड़ी, कौम में यूनिटी नज़र आई। अब आगे क्या है? मुबारकबाद तो है, लेकिन अब आगे चैलेंजेस भी उतने ही बड़े हैं, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरसलान साहब। देखें, ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि मुसल्लह अफवाज ने जो इस वक्त इंडिया को जो शिकस्त दी है वो एक नाकाबिल फरामोश और तारीखी शिकस्त है, जिसके सिले में आर्मी चीफ साहब को फील्ड मार्शल जनरल बनाया गया और उस पर पूरी कौम इस पर खुशी का इजहार भी कर रही है, जश्न भी मनाया जा रहा है। जैसा कि आपने अपने इंट्रो में बात की, ये दुरुस्त बात है कि जश्न हमने बना लिया और आगे भी बनाते रहना है, लेकिन हमारे ऊपर जो दहशत गर्दी के साए और जंग के साए मंडला रहे हैं, हमें उनसे निमटने की सबसे पहले जरूरत है। आप देखें कि पाकिस्तान दुनिया के मेरा ख्याल है शायद 2-3 उन मुमालिक में शामिल है जो दहशत गर्दी के सबसे बड़े विक्टिम मुमालिक हैं, और इंडिया ने पिछले 2 दहाइयों से पाकिस्तान के अंदर बेतहाशा दहशत गर्दी करवाई और पूरी दुनिया के अंदर जाके ये ढिंडोरा पीटा कि पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी पे मुलव्वस है। और पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती कि हमारी कौन सी ऐसी मजबूरियां थी कि हमारे पास सबूत होते हुए
हम भारत को उस तरह एक्सपोज नहीं कर पाए दुनिया के सामने, या हमें जिस तरह कुलभूषण यादव अभी हमारी कैद में है, इसके अलावा बहुत सारे हमारे पास सबूत मौजूद थे हमारी दहशतगर्दी की जो वारदातें यहाँ पे इंडिया ने की, और हमने अक़वाम मुत्तहिदा में अगर कुछ सबूत दिए भी हैं तो हम दबे दबे रहे। उसके बाद जाफर एक्सप्रेस वाला जब वाकया हुआ है, हमने उसके ऊपर भी खुल के दुनिया को नहीं बताया कि इसके पीछे भारत मुलव्वस था और भारत ने सारा कुछ ये किया। और ये जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उसने किया, जिसको वो पाकिस्तान पे डालने की कोशिश कर रहा था और पाकिस्तान पे जंग मुसल्लत की, देखें इस पे भी अगर इंडिया सच्चा होता तो जो पाकिस्तान की ऑफर थी कि आप आए इम्पार्शियल इन्वेस्टिगेशन करवा लें, तो भारत जरूर उसमें शामिल होता। लेकिन अब मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि बलूचिस्तान के अंदर जो BLA या बाकी जो दहशतगर्द तंजीमें या KP के अंदर जो दहशतगर्द तंजीमें यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके हवाले से हमें पूरा यकीन है कि भारत की फंडिंग या भारत की सपोर्ट से वो लोग कर रहे हैं, उन लोगों को किसी भी सूरत अब मेरा ख्याल है कि माफी नहीं दी जा सकती। हाँ, जो लोग गैर मुसल्लह जद्दोजहद कर रहे हैं या जिनके कुछ यहाँ नाराजगी है स्टेट के साथ या जिनके कोई मसाइल है इस रियासत के साथ, मेरा ख्याल है उनको आप कौमी धारे में लेके आए, उनको साथ शामिल करें। और जो अच्छा चौधरी दहशतगर्द साहब, हैं, जो उनसे जो बात गिरोह होती हैं, भी रहती है, और इस पे जो मौक़िफ़ है इदारों का कि जिन्होंने हथियार उठाए हैं या जो पहाड़ों पे चले गए हैं, गारों में चले गए हैं, उनसे हम बात नहीं करेंगे। बाकियों से तो बात होती भी रहती है, वो तो अपने गिले शिकवे मुख्तलिफ फोरम्स पर, मुझे खुद इत्तफाक हुआ है बलूचिस्तान में, कोयटा में रखते हैं, क़यादत से मुलाकात करते हैं, वो तो उस तरफ नहीं गए। लेकिन बहुत स्पेस आप नहीं समझते उन लोगों को दे दी जिनको फ़ॉरेन फंडेड हैं, जो बाहर की लाइन टो कर रहे हैं, खुले आम कर रहे हैं। अब इट्स टाइम टू गो हार्ड ऑन देम एज वेल। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। हमने उनको बहुत स्पेस दी, बहुत वक्त दिया, हमें उसी वक्त उनके खिलाफ बिल्कुल एक ऑपरेशन शुरू करना चाहिए था, लेकिन उस चीज का हमें शदीद नुकसान पहुंचा। मेरे कहने का मकसद यह है, जिस तरह अताउल्लाह मेंगल है या और कुछ लोग ऐसे हैं, अगर वो कौमी धारे के अंदर वो शामिल होने को तैयार थे और आज भी तैयार हैं, उनके अगर कोई गिले शिकवे हमें वो दूर करने चाहिए। अगर एक तरफ उनको हम दावत देते हैं साथ मिलाने की, दूसरी तरफ हमारी कोई ना कोई सिक्योरिटी एजेंसी या हमारी पुलिस की जानिब से उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई की जाती है कि उनको हम फिर नाराज कर देते हैं। मेरा ख्याल है इस पे स्टेट को थोड़ा सा अपनी पॉलिसी वजह करनी चाहिए और उन लोगों को बजाय नाराज करने के साथ खड़ा करें, और उसके बाद जो चौधरी साहब, मुसल्लह अभी गिरोह भी हैं, जो डायलॉग की दहशतगर्द तरफ हैं, जाना चाहिए सब या स्ट्रिक्ट मिलकर एक्शन की उनके तरफ खिलाफ जाना मुद्दे चाहिए इन दो के सिंपल लड़ें। वर्ड्स? चौधरी साहब, डायलॉग और स्ट्रिक्ट एक्शन? जी, डायलॉग जो है वो तो गैर मुसल्लह लोगों से किया जा सकते हैं, लेकिन जो मुसल्लह लोग हैं उनसे कोई डायलॉग नहीं, उनके खिलाफ सिर्फ ऑपरेशन किया जा सकता है। बिल्कुल जी, आई टोटली एग्री। मेहर साहिबा, इंसानियत रखने वाला कोई शख्स ये नहीं कहेगा कि जिस तरह का मामला खुजदार में हुआ, पाकिस्तान इस तरह के मामलात को वहाँ पर स्पॉन्सर करना भारत में भी किसी भी हिस्से में शुरू कर दे। कोई इंसानियत रखने वाला शख्स मासूम जानों का खून बहाने के हक़ में नहीं होगा। ये उनकी दरिंदगी है, RSS की मेंटालिटी है, जो इस हद तक सोच सकते हैं या इस तरह के एक्ट्स करते हैं और वो समझते हैं कि वो इनको जस्टिफाई कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास क्या ऑप्शंस हैं? एक तो टू गो हार्ड ऑन देम, आप ख़त्म करें, एलिमिनेट करें इनको, और फिर सबूत रखें, और सबूत जो हैं वो प्रोएक्टिवली दुनिया को दिखाएं कि ये है जी जो भारत कर रहा है, और दुनिया को मनवाएं भी इस बात पे, क्योंकि अब आपकी पोजीशन बड़ी डिफरेंट हुई है 10 मई के बाद से। इत्तेफाक करेंगी आप इस बात से? देखें, एक्शन करने से पहले सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि ये किस पाकिस्तान में किसने किया, किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब वो जैसे वो क्या उनका नाम है, बलोचिस्तान BLF, जी, कि BLA। उन लोगों ने BLF, बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, वो उधर से शुरू होके उनसे किसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, क्या हुआ। जब आप पाकिस्तान में भी जब बात करते हैं तो पीपल वुड लाइक टू हैव ऑल द फैक्ट्स इन फ्रंट ऑफ देम, कि ये किसने किया, किसने क्या कहा है, उसके पीछे वो रीज़न क्या दे रहे हैं, क्या आई मीन आई एम नॉट सेइंग कि कोई रीज़न होता है किसी चीज़ का, लेकिन हर चीज़ का कोई बैकग्राउंड तो होता है, तो उन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक्शन ऑफ कोर्स, जिन लोगों ने ये किया है उनको पकड़ें, उनके पीछे जो उनके हैंडलर्स हैं, जो उनके फाइनेंसियर्स हैं पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर, उनको पकड़ें, और उनको पाकिस्तान से बाहर वालों को तो क्या पकड़ें, बट एटलीस्ट फंडिंग तो बंद करने का कोई ना कोई तरीका तो होगा। फिर उसके बाद बात सारी आ जाती है कि जब तक रूट कॉज की तरफ नहीं जाएंगे, जब तक मेन रीज़न की तरफ, फंडामेंटल रीज़न की तरफ नहीं जाएंगे, तो ये चीज़ें
ہوتی رہیں گی, اس طرح کی ٹریجڈیز بار بار ہوتی رہیں گی. انوسینٹ لوگ ہوں, بچے ہوں, وہ مزدور ہوں, کوئی بھی انسان. انوسینٹ سے میرا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی بیٹل میں ہو, کسی جنگ میں ہو, اور فوجی خدا نخواستہ ہمارے ملک کے اس میں شہید ہو جاتے ہیں, دیٹ از ایٹ لیسٹ سم تھنگ دیٹ از ایکسپیکٹڈ. لیکن انوسینٹ سے میرا مطلب ہے کوئی بھی سویلین, کسی قسم, وہ کوئی بھی ہوں, مرد عورت, بوڑھے بچے, مزدور, ویل آف انسان, اسٹوڈنٹس, ٹین ایجرز. تو ان کا مرنا, ہمارے ایک انسان کا مرنا ہمارے لیے بہت بڑی ٹریجڈی ہونی چاہیے. لیکن ہم اتنا زیادہ کانسٹنٹلی اتنے سالوں سے اتنے لوگ ٹیررزم کا شکار ہو گئے ہیں کہ ہم بس اسٹیٹسٹکس بڑھتے جا رہے ہیں, اور پاکستان میں ٹیررزم ختم ہونے کا کوئی طریقہ ہے ہی نہیں. جس طرح جسٹ گوئنگ بیک ٹو پہلگام, وہاں پہ جو کچھ ہوا, وہ 4 لوگ ہیں جن کو وہ آج تک پکڑ نہیں سکے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ وہ کون ہے, کہاں سے آئے ہیں, کدھر سے آئے ہیں. they have not been able to catch them. اس کے باوجود انہوں نے پاکستان پہ حملہ کر دیا کہ یہ پاکستان نے ان کو وہ کیا ہے, ٹرین کیا ہے, اور ان کو یہاں پہ بھیجا ہے ہمارے ہندوؤں کو, خاص طور پہ ہندوؤں کو مارنے کے لیے. اس میں انہوں نے obviously they would not like to answer the question کہ کشمیر کے کیا حالات ہیں 2019 میں, آرٹیکل 370 کے ریپیل کے بعد وہاں پہ کیا ہوا. اس کے بعد جب وہاں پہ کیونکہ یہ سیمی آٹونومس اسٹیٹس کی وجہ سے کشمیر میں آؤٹ سائڈرز were not allowed to buy land, for instance. ایک جو چیز تھی کہ اب کیا ہو رہا ہے وہاں پہ, کون لوگ آ رہے ہیں باہر سے, کون لوگ آ رہے ہیں, کشمیریوں کو, جو کشمیری لوگ ہیں ان کی کیا تکلیفیں ہیں, ان کی کیا گریوینسز ہیں, ان کے کیا مسئلے ہیں. انہوں نے ان ساری چیزوں کو کور کر کے کہ کشمیر میں تو بہت اچھے حالات ہیں, کشمیر میں تو بہت ہر چیز بہت اچھی ہے, کسی مسلمان کو کوئی پرابلم نہیں, کسی کا کوئی اریسٹ نہیں ہو رہا, یہاں پہ تو ہماری فوج کسی کے ساتھ کچھ نہیں کر رہی, کسی کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہو رہی. اس ساری چیز کو چھپانے کے لیے وہ پروموشن کر رہے ہیں, فلموں میں دکھا رہے ہیں, وہ راکی اور رانی کی پریم کہانی میں ایک بغیر وجہ کے کشمیر میں گانا شوٹ کیا جسٹ ٹو شو کہ حالات کتنے اچھے ہیں اور وہ سارا کچھ. تو کتنے کشمیریوں کو کہاں ان سے کیا کیا شکوہ ہوگا. وہ اس پہلگام اٹیک میں وہ اس کو ہم فالس فلیگ کہیں, وہ کہیں کہ پاکستانیوں نے کرایا. آ جا کے بات تو کشمیر کی ہے نا, کشمیریوں کے دکھ کی بات ہے, اور ان کو جو شکایات ہیں, جو ان کے دکھ ہیں, جو ان کے مسئلے ہیں, ایشو تو وہ ہے. سملرلی آئی بلیو کہ آف کورس یہ جو پرپیٹریٹرز ہیں ان کو تو فوری طور پہ ان کو پکڑیں, ان کو سزا دیں, لیکن اوپن ٹرائلز ہوں, لوگوں کو پتہ ہو کہ یہ لوگ ہیں, یہاں سے آئے, یہاں سے ادھر ان کی ٹریننگ ہوئی, ادھر سے ان کی فنڈنگ ہوئی. یہ ساری چیزیں ٹرانسپیرنٹ سامنے آنی چاہیے. اس کے بعد جو بڑے ایشوز ہیں, بیک گراؤنڈ جو ہے, جو روٹ کاز ہے اس کی طرف جائیں. جو محرومیاں ہیں, جو پرسیکیوشن کا آج کے دن تک بلوچستان کے کچھ لوگوں کو, بہت لوگوں کو, یا تھوڑے سے لوگوں کو, جتنے بھی لوگ ہیں جو ان کو جو شکوے شکایت ہیں, ان کے ایشوز کو ایڈریس کریں. آئی ڈو بلیو کہ ادروائز ایک بھی کوئی انسان رہ جائے, 1 سے 2 3, کیونکہ ٹیررزم, اب آپ یہ دیکھیں نا, فار انسٹنس 500 بچے کو بہت اچھی چیز کر رہے ہیں, nobody will even talk about it, بٹ ایک بچہ مر جاتا ہے وہ بھی ٹیرر اٹیک میں, بہت بڑی بات ہے. تو کوئی ایک انسان کو نقصان پہنچا دے گا وہاں پہ کوئی ٹیررسٹ, تو بلوچستان میں, تو بہت بڑی بات سمجھنی چاہیے. تو آئی بلیو کہ فورن ان پرپیٹریٹرز کو پکڑ کے اوپن ٹرائل کریں, سب کچھ ان کے بارے میں بتائیں, اور اس کے ساتھ ساتھ روٹ ایشوز کو ایڈریس کرنا نہ بھولیں. ماجد صاحب, اس وقت جو یہ فیلڈ مارشل کا معاملہ ہے, تو کچھ لوگ جو ہر چیز میں نقطہ اٹھاتے ہیں یا سوال کرتے ہیں, وہ ناقدین یہ بات کر رہے تھے کہ یہ فیلڈ مارشل تو حالت جنگ میں جب آپ ہوتے ہیں تو تب ہوتے ہیں. خزدار کا واقعہ دیکھیں, آئیروز کے دہشت گردی کے واقعات دیکھیں, وہ ایک مرحلہ تو ہم نے جنگ کا جیت لیا کیا, لیکن پاکستان مسلسل حالت جنگ میں نہیں ہے. اور پھر اب فیلڈ مارشل کا عہدہ جب دیا گیا ہے تو ہم یہی توقع کر رہے ہیں, ہمیں ذرائع بھی یہی بتا رہے ہیں کہ یہ ضروری تھا, اور اب بہت آل آؤٹ جا کر ایکشنز ہوں گے, اور ان کو بڑا ایک فائنل ایک کال ہوگی, اور چیزیں اب کنکلوژن کی طرف جائیں گی. اینڈ دس از دا ریزن. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ جی بہت شکریہ. آپ کے سوال کے 2 حصے ہیں. پہلے حصے میں جہاں تک فیلڈ مارشل کی اپوائنٹمنٹ کا معاملہ ہے, تو میرے خیال میں اس میں ہمارے سامنے دنیا میں مختلف مثالیں موجود ہیں. انڈیا میں ہمارے پاس ایسی ایگزامپل ہے کہ ایک آرمی چیف کو آفٹر 33 ایئرز انہوں نے یہ خطاب دیا.
تو اسی طرح UK میں ہمارے پاس ایگزامپلز ہیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے جنگیں جیتی ان کو اسی وقت بھی جو ہے وہ خطاب مل گیا. تو یہ ملکوں کے حالات کے حساب سے, ان کی سچویشن کے حساب سے, وہاں کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ول کے حساب سے ویری کرتا ہے. تو اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک پرٹیکولر ایگزامپل کسی چیز کے اوپر فٹ کی جا سکتی ہے. پاکستان کی 75 ایئر سے زیادہ جو ہسٹری ہے اس میں ایک دوسرا ایونٹ ایسا آیا ہے. تو اس لیے میرا خیال ہے کچھ چیزیں نئی اس کے اندر موجود ہوں گی, کچھ نئے اصول طے ہوں گے. تو اس لیے یہ کوئی اتنی میرا خیال ہے بحث طلب بات نہیں ہے. اب اس سے آگے جو معاملہ ہے کہ اس کی ایگزیکیوشن یا بلوچستان کے جو مسائل ہیں, جس طرح سے کل چیئرمین عمران خان تحریک انصاف کے جو ہیں انہوں نے کہا کہ 3 مسئلے جو ہیں جن پر ہم گورنمنٹ سے بات کر سکتے ہیں, اور ان کی ریزن یہی ہے کہ ایک تو انڈیا کی طرف سے دوسرا حملہ ہو سکتا ہے, دوسرا یہ کہ دہشت گردی کی وجہ سے 2 صوبوں میں حالات خراب ہو رہے ہیں, اور تیسرا یہ کہ معاشی فرنٹ جو ہے اس پہ تھوڑی ڈسٹربنس ہے. تو جہاں تک معاملہ ہے دہشت گردی کا, تو یہ معاملہ سینسٹیو اس لیے کہ ہمارے سامنے APS کی ایک بہت بڑی مثال موجود ہے جی. اور APS کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ تمام سیاسی جماعتیں سر جوڑ کے بیٹھی, انہوں نے ایک نیشنل ایکشن پلان مرتب کیا. تو یہ جو ملیٹنٹس کے ساتھ جو کائنیٹک آپریشنز ہیں یا اس طرح کی جو آن گراؤنڈ ہارڈ بیٹلز ہیں, وہ کہنے سننے میں تو بہت اچھی لگتی ہیں, اور لیکن وہ مسئلے کا صرف ایک پہلو ہوتا ہے. نیشنل ایکشن پلان میں بھی ہم نے یہ دیکھا, آپریشن ضرب عضب میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ اس میں ملٹی ڈائمینشنل اپروچ کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح فاٹا کو مرج ڈسٹرکٹس میں بدلا گیا, ان کے لیے انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ تھی, پھر اس کے ساتھ ساتھ ملازمتیں تھیں تاکہ وہ ٹیررسٹ یا ایکسٹریمسٹ مائنڈ سیٹ جو ہے اس کو توڑا جا سکے. وہ تمام لوگ جو اپنے گھروں سے نکل کے بندوق کی طرف جاتے ہیں, دہشت گرد بنتے ہیں, ان کی وہ لائن جو ہے اس کو ختم کیا جا سکے. تو بلوچستان میں بھی میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی حکمت عملی کی ضرورت ہے کہ ایک طرف تو ایک روتلیس آپریشن ان لوگوں کے خلاف ہونا چاہیے کہ جو ان تمام بھیانک واقعات میں ملوث ہیں, اور دوسری طرف ان کا جو ٹیررسٹ انفراسٹرکچر ہے یا اس کی جو آئیڈیالوجیکل گراؤنڈز ہیں یا جو صوبے کی محرومیاں ہیں, ان کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کو کوئی فریش بلڈ نہ مل سکے. دنیا کے اندر جب بھی ہم اس طرح کی ایشوز کو دیکھتے ہیں, صوبوں کے مسئلے ہوتے ہیں, ٹیررزم ہوتا ہے, ایکسٹریمزم کا مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کے اندر یونائٹڈ نیشن سے لے کر نیچے تمام ملکوں تک ملٹی ڈائمینشنل اپروچ پہ کام کیا جاتا ہے. بلوچستان کا المیہ یہ ہے کہ یہاں پر ایجوکیشن کے جو ڈیٹاز ہیں, جو فگرز ہیں, ہیلتھ کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کے جو فگرز ہیں, سڑکوں کا نظام ہے یا باقی چیزیں ہیں, وہ بدقسمتی سے بہت کم نظر آتا ہے. اس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس طرح کی کوئی بھی بات کرتے تو نیریٹو خراب کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ جی محرومیوں کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہے. تو اس لیے اس چیز پہ جب ہم ایک منتخب جمہوری حکومت کی کوارڈینیشن ہوگی سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ, اور دونوں اپنے اپنے محاذ پہ کام کریں گے, تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ فاٹا میں جو ٹیررزم ہے اس کا لیول بہت حد تک گر گیا تھا, چیزوں کو مینج کر لیا گیا تھا, وہاں کے جو دہشت گرد ہیں ان پہ قابو پا لیا گیا تھا, اس کے ساتھ ساتھ وہاں کے انفراسٹرکچر کو بہتر بنایا گیا تھا. تو یہ ایک میرا خیال ہے کمبائنڈ ایفرٹ ہے. تو اس لیے سیاستدان اپنی ذمہ داری محسوس کریں اور وہ سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی کوارڈینیشن کے ساتھ اپنے فرائض سر انجام دیں. سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ آپریشنز کے حوالے سے اپنے فرائض سر انجام دے, تو اس سے کوئی بہتر صورتحال سامنے آ سکتی ہے. یہ آپ نے بڑی آئیڈیل نظامی صاحب باتیں کی ہیں, اور یہی میرے خیال سے سلوشن ہے. بٹ آپ کیپیسٹی دیکھتے ہیں ٹو بگن ود, بلوچستان کی آپ جو حکومت میں لوگ ہیں, جو وہاں کے سردار ہیں, جو اس ہر آنے والے سسٹم میں موجود ہوتے ہیں, میں کسی کا نام نہیں لے رہا, کسی کو میں تنقید کا نشانہ نہیں بنانا چاہ رہا, ان کی سنجیدگی معاملات کو لے کر, ان کی انڈرسٹینڈنگ ان میں اور ایک عام آدمی میں جو ڈفرینس ہے کلاس کا جتنا بڑا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں اتنی آسان ہیں یا بہت بڑی اوور ہالنگ کی ضرورت ہے؟ جب ہم اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو یہ اسٹیٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اس کی وجہ یہ کہ پھر جو بالکل آسان میئرز ہیں, مثال کے طور پر کسی بھی دہشت گرد کو عدالت سے سزا دلوانے کے لیے پیچیدہ عدالتی نظام کے مسائل ہیں, ان کو اوائڈ کرتے ہوئے پھر جعلی پولیس مقابلوں کا یا انکاؤنٹرز کا یا مسنگ پرسنز کا جو ہے وہ معاملہ سامنے آ جاتا ہے.
تو جب اسٹیٹ کی جانب سے ان چیزوں میں اوور ہالنگ نہیں کی جائے گی تو پھر یہ شکایات موجود رہیں گی. تو بالکل بلوچستان کے اندر جو ایمرجنگ مڈل کلاس ہے, خصوصاً پڑھے لکھے لوگ جو ہیں, وہ اس وقت اپنے جو نمائندگان ہیں ان سے ایک ڈسکنیکٹ فیل کرتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی کہ ان کا جو لائف سٹائل ہے, ان کے خیالات ہیں, وہ کافی جو ہے وہ الگ نظر آتے ہیں. تو یہ اسٹیٹ کی بالکل رسپانسبلٹی ہے کہ وہ ان تمام لوگوں کو سپیس دے کہ جو پولیٹیکل ورکرز ہیں, جو اس سسٹم کی بہتری چاہتے ہیں, اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں. اب ہم اگر یہ جو بلوچستان اسمبلی کے ممبرز ہیں ان کی اسمبلی پرفارمنس نکال کے دیکھیں یا ان کے ڈیولپمنٹ فنڈز کی ایلوکیشن نکال کے دیکھیں تو ہمیں کئی افسوسناک حقائق سامنے نظر آتے ہیں. اس لیے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ مسئلہ حل ہو اور انڈر دی کارپیٹ چیزیں نہ کی جائیں تو اس کے لیے بالکل 6-8 مہینے 1 سال کا وقت جو ہے وہ قوموں کی زندگی میں کچھ زیادہ نہیں ہوتا. اس کے اندر بالکل پلان ہونا چاہیے. اور چونکہ اس وقت اسٹیٹ ایک کلیئرٹی میں ہے, وہ ایک جنگ جیت چکے ہیں, عوام کی سپورٹ ان کے ساتھ ہے, تو اس لیے کئی چیزیں ان کے لیے کرنا زیادہ آسان ہوگا. بالکل صحیح نظامی صاحب, پوائنٹ ویل ٹیکن. میں چوہدری صاحب کی جانب واپس جاؤں گا. چوہدری صاحب, اب خبر ایک آج کی ہے کہ بیرسٹر سیف کی رات گئے عمران خان سے ایک اہم ملاقات ہوئی ہے, حکومت سے مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے ہدایات لی ہیں. نظامی صاحب نے بھی اس کا تذکرہ کر دیا اور وہ اس پہ بھی بتا رہے ہیں اپنی کنڈیشنز کہ میں یہ چیز پہ بات کروں گا. آپ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ اس وقت ایک پولرائزیشن سوسائٹی میں ڈیولپ ہو گئی ہوئی تھی اور جس طرح سے ادارے اپنی ساکھ بچانے کی کوشش میں مصروف تھے, پھر یہ جنگ ہم پہ نافذ کی گئی, اس کو ہم نے لڑ لیا, اس سے ہم بڑی جنگ جو تھی اس سے نکلا ہے, اب دہشت گردی کی جنگ ہے جس نے جاری رہنا ہے. اب وہ صرف عمران خان صاحب اپنی ریلیونس بنانا چاہ رہے ہیں یا وہ اب بھی کہیں نہ کہیں ریلیونٹ رہیں گے؟ کیونکہ جب انہیں کہا جاتا تھا ادھر بات کریں, وہ کہتے تھے ادھر نہیں ادھر بات کروں گا, ادھر نہیں ادھر بات کروں گا. تب تو وہ جیل میں ہونے کے باوجود کسی کے ساتھ مذاکرات پہ نہیں آ رہے. اب دوسری سائیڈ کو کیا ان سے کسی مذاکرات کی ضرورت ہے یا بات کی ضرورت ہے؟ دیکھیں ارسلان, آپ عمران خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کی ریلیونس کو ختم نہیں کر سکتے. آپ یہ حالیہ الیکشن کے ریزلٹس دیکھیں, جتنے پی ٹی آئی نے ووٹ ہے جتنا انہوں نے حاصل کیا اور جتنی اس وقت عمران خان صاحب کی پاپولیرٹی ہے اس ملک کے اندر, تو آپ کیسے اس ریلیونس کو ختم کریں گے؟ اگر ماضی کی ایگزامپلس ہم دیکھیں تو آپ آج تک ایم کیو ایم کو ختم نہیں کر پائے, آپ پیپلز پارٹی کو ختم نہیں کر پائے, آپ مسلم لیگ نون کو ختم نہیں کر پائے, حالانکہ اتنی پاپولیرٹی ان میں سے کسی کو نہیں ملی تھی جتنی اس وقت پی ٹی آئی یا عمران خان کے پاس ہے. تو لہٰذا یہ ایک خدشہ تھا یہ جنگ سے پہلے کہ شاید اس میں پی ٹی آئی کوئی شاید نیگیٹو کردار ادا کرے, لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس جنگ کے دوران اور اس ٹیررزم, ابھی تک پی ٹی آئی کا رویہ بڑا مثبت ہے اور یہ ایک اچھا سائن ہے. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہماری ریاست کو بھی دوبارہ ری تھنک کرنا چاہیے چیزوں کو. اگر عمران خان صاحب دہشت گردی کے حوالے سے, انڈیا کی جو جارحیت ہے جنگ کے حوالے سے, اس کے حوالے سے اور پاکستان کی معیشت کے حوالے سے میں چوہدری صاحب واقعی ذرا تھوڑا سا اس پہ یہ مثبت ہے آپ کی نظر میں؟ ان کے بہت سارے لوگوں کے بیانات جو کہتے چلو بارڈر پہ چلو, اب ادھر بھی لڑ کے دکھاؤ, جو فوج پہ حملے کرتے تھے, جو چیزیں کرتے تھے, یہ کسی انداز سے بھی یہ آپ کو لگ رہا ہے مثبت ہے یا رہا ہے ان کا انداز مثبت؟ ابھی فیلڈ مارشل بننے پہ عمران خان صاحب کا جو بیان آیا ہے وہ مثبت ہے؟ دیکھیں, عمران خان صاحب کی اپنی ایک رائے ہو سکتی ہے فیلڈ مارشل بننے پہ, لیکن بحیثیت جماعت ان کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے تو مبارکباد پیش کی ہے فیلڈ مارشل کو. دیکھیں, آپ کو ان چیزوں کو ریکنسائل کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کسی بھی طرح ایک جماعت کو ختم کر سکتے ہیں, نہ اس کو اس دھارے سے باہر نکال سکتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے. اگر وہ مثبت ان کا کوئی رویہ ہے تو ان کو مزید قریب لے کے آئیں, اور یہ جو پاکستان کے بنیادی مسائل ہیں جن میں دہشت گردی ہے, جنگ ہے, معیشت ہے, اس میں سب لوگ مل بیٹھ کر فیصلے کریں گے تو پاکستان کو فائدہ پہنچے گا. اور اگر اسی طرح انتشار رہے گا سیاسی طور پر اور پسند ناپسند کی بنا پر سیاسی جماعتوں کو قریب رکھا جائے گا تو اس سے کوئی ملک میں بہتری آنے کے امکانات نہیں ہیں. تو اس لیے میرا تو یہی خیال ہے کہ اس کو فائدہ اٹھانا چاہیے ہماری ریاست کو, اور عمران خان صاحب یا ان کی جماعت کو, ان کو باقاعدہ ان مسائل کے اندر مشاورت کے اندر شامل کیا جانا چاہیے, کیونکہ ہم نے بیرونی لڑائی لڑنی ہے. جو پاکستان کے ساتھ دشمنی کر رہے ہیں اس وقت, جس میں بھارت بھی ہے اور دہشت گرد بھی ہیں, ہمیں یکسو ہو کر ان کے خلاف لڑنے کی ضرورت ہے. جو اندر کی ہماری لڑائی ہے
وہ مل بیٹھ کر ہم ان چیزوں کو حل کر سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ مسئلہ کیا ہے؟ صرف سیاست کا، اور آپ سیاست شاہی کے صاحب اوپر 4 دن ٹھہر بات کے تو بھی آپ نے بات جو کر کہی ہے سکتے میں ہیں، اس سے لیکن اتفاق کرتا ہوں، یہ کرنا چاہیے اور بالکل ان سے مشاورت ہونی چاہیے. پارٹی ختم نہیں ہو سکتی، یہ آپ نے درست کہا، اس کی ریلیونس کم اور زیادہ ہو سکتی ہے. میرا کہنا صرف ریلیونس پہ تھا. دوسری بات یہ کہ جب ایسکلیشن ان کے اپنے دور حکومت 2019 میں ہوئی تو تب بھی ایک میٹنگ چیئر کی گئی تھی جس کو چیئر عمران خان صاحب نے نہیں کیا تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا. اب بات بہت لمبی ہو جائے گی، وہ اس وقت کا ہمارا ایشو نہیں ہے، بٹ یہ رویے سب کو ترک کرنے ہوں گے اور سب مل بیٹھیں. تو جو آپ نے بات کی ہے دیٹس ویری آئیڈیل، پھر تو ہے. لیکن اب یہ کون جانے کہ یہ رویہ کب پیدا ہوگا. جی گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، ایک بریک کی جانے بڑھیں گے. بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں، ساتھ رہیے. ویلکم بیک. مہر صاحبہ کی جانے میں بڑھوں گا. مہر صاحبہ آپ کیسے دیکھ رہی ہیں؟ گو کہ پولرائزیشن، ڈیوائڈ ان دا سوسائٹی، نو بڈی لائکس اٹ. آپ کو اس کو ختم کرنا ہے، سب اچھا ہو جائے تو ایک اور بڑا یونٹی کا پیغام جائے گا. بٹ از اٹ پریکٹیکل اینڈ از اٹ پاسبل؟ آپ کو یہ چیز کنسیڈر کرنی پڑے گی کہ 2024 ابھی بہت پرانی بات نہیں ہے. آپ کا ملک اس وقت اس طرح کی سچویشن میں سے گزرا ہے اور گزر رہا ہے، اور ابھی جنگ کی حالت تو سپرفیشلی اس وقت تو بیک آف کر گئے ہیں. بٹ میں کافی سنتی رہتی ہوں کہ دس از ناٹ دی اینڈ، کہ انڈیا کی طرف سے کہ یہ کوئی اینڈ نہیں ہے. تو آگے وہ پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. لیٹس سی. دا پرابلم از کہ پی ٹی آئی والوں نے منہ سے ہی سپورٹ کرنا تھا نا، بات سے ہی سپورٹ کرنا تھا. بارڈر پہ جا کے تو فوجیوں کے علاوہ یا پی اے ایف کے بیسکلی پائلٹ سے جنہوں نے سب سے زیادہ اس میں پاکستان کے لیے کام کیا، انہوں نے ان کے جہاز گرائے، سارا کچھ کیا. تو سپورٹ پی ٹی آئی کی طرف سے مکمل سپورٹ تھی. سوشل میڈیا پہ جن کو ڈیجیٹل یہ کیا کہتے تھے، دہشت گرد اور اینٹی نیشنل اور ٹریٹرز، سب سے زیادہ آواز، کیونکہ ہیں ہی سب سے زیادہ ووکل بھی وہی ہے. باقیوں کا سوشل میڈیا تو اس کے نہ گورنمنٹ کا، نہ پی ایم ایل این کا، نہ کسی اور کا، اس کے کمپیریزن ہی نہیں ہے. پی ٹی آئی کے لوگ تھے جنہوں نے مسلسل بولا، بات کرتے رہے، فوج اپنے پائلٹس کو کے لیے دعا کرتے رہے، انکریج کرتے رہے، روٹ کرتے رہے. they kept on doing that. اپوزیشن ہمیشہ گورنمنٹ کے بارے میں باتیں کرتی. یہ اپوزیشن، آئی ایم ناٹ سیئنگ دس کہ یہ صرف کہ یہ کوئی ایک جملہ نہیں ہے یا یہ کوئی پولیٹیکل بیان بازی نہیں ہے. حکومت عمران خان کی پارٹی کی گورنمنٹ ہونی چاہیے تھی، اور عمران خان کو اس وقت پاکستان کا پرائم منسٹر ہونا چاہیے تھا. تو آبویسلی اس اپوزیشن کی باقی اپوزیشن سے ذرا زیادہ ان کو آبویسلی دے کم فرام اے پلیس دکھ کی بھی، انجسٹس کی بھی، غصے کی بھی. ان کا آبویسلی وہ والا سٹیٹس نہیں ہے جو باقی کسی اپوزیشن پارٹی کا ہوگا، جو کہتے ہیں اتنی دھاندلی ہوگی. ان کا تو پورا کا پورا الیکشن ان سے مینڈیٹ چھین لیا گیا. باقی وہ راہل گاندھی کی آپ سٹیٹمنٹس پڑھیں، اور یہ اس وقت میرے سامنے ان کی ٹویٹ ہے. یو کین، اگر آپ ان کے ٹائم لائن پہ جائیں، انہوں نے بلکہ پن کیا ہوا ہے اس کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ. انہوں نے ان کو اپنے فارن منسٹر کو ایڈریس کر کے کہا ہے کہ ول جے ایکسپلین وائی ہیز انڈیا been hyphenated with Pakistan, why didn't a single country back us in condemning Pakistan, and so who asked Trump to mediate between Pakistan and India. راہل گاندھی از کانسٹنٹلی آسکنگ کویسچنز، جس کی وجہ سے آپ نے وہ دیکھا ہوگا، انہوں نے ایک تصویر بنا دی کہ آدھا منہ ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف کا ہے اور آدھا ان کا ہے راہل گاندھی کا. تو انہوں نے پھر کانگریس نے بدلہ لینے کے لیے نواز شریف اور مودی کی تصویروں کو اکٹھا کر دیا. سو اپوزیشن تو باتیں کرے گی، اپوزیشن نے تو کرٹیسائز کرنا ہے، ان کا حق بنتا ہے. یس آف کورس کوئی خدا نہ خواستہ دوبارہ جنگ کی حالت ہوئی، آئی ایم شیور کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ وہ جیل میں ہے، جو اصل لیڈرشپ ہے، جو باقی باہر ہیں، جو سپورٹرز ہیں، جو everybody will be behind the state. وہ ہماری I فوج کے really hope فوج so. اور جو آپ نے کرٹیسزم کی بات کی that's absolutely right, but the whole point is کہ وہ کرٹیسزم بھی جو ہے وہ بہتری کے لیے ہونا چاہیے. میں ایک چیز نظامی صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا. ابھی مہر صاحبہ نے کہا کہ ٹیکنیکلی عمران خان صاحب کی حکومت ہونی چاہیے تھی. ایگزیکٹلی یہی خیالات بہت سارے لوگوں کو جو آ رہے تھے 9 اور 10 مئی کو، تو یہ سوچ رہے تھے کہ فروری 2019 میں ایسکلیشن ہوئی اور کشمیر کا سٹیٹس ریووک ہوا. وزیر اعظم صاحب جو کہ بہت اچھی پرسنالٹی کے حامل تھے اور بڑے بہادر سمجھے جاتے تھے،
انہوں نے فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہا، جس پر انڈیا کے تمام چینلز نے 2 دن تک پیٹا اور پاکستان کا مذاق اڑایا کہ کیا میں ہندوستان پر حملہ کر دوں، آپ یہ کہہ رہے ہیں. یہ فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے انہوں نے بات کی. اب تو پاکستان نے حملہ بھی کیا ہے، وہ نہیں تھے وزیر اعظم، حملہ کر کے منہ توڑ جواب بھی دیا ہے، کامیابی بھی حاصل کر لی. تب تو ہمیں یہ تاثر ملا تھا ہم کبھی ہندوستان پر حملہ ہی نہیں کر سکتے. جی بالکل، اس وقت یہ کمپیریزن کیا جا رہا ہے کہ پلوامہ کے وقت یا آرٹیکل 370 کے وقت پاکستان کی کیا سچویشن تھی، اور گلوبل ورلڈ میں اگر ہم اس کے اسیسمنٹس بھی دیکھتے ہیں تو یہ چیز واضح نظر آتی ہے کہ اس وقت چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل باجوہ اور پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان کی جو پالیسیز ہیں وہ اس طرح سے اوفینسو یا اگریسو موڈ پہ نہیں تھی، اور یہ فرق ہمیں بالکل دیکھنے کو ملا ہے. اور اسی وجہ سے جب آپ ابھی ریسنٹ گیلپ سروے دیکھتے ہیں تو اس میں آرمی چیف یا سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ کی جو پاپولیرٹی ہے یا ان کے حوالے سے جو پازیٹیو رائے ہے اس میں اضافہ بھی ہوا ہے. تو اس لیے مجھے لگتا ہے کہ عوام ان دونوں چیزوں کو علیحدہ علیحدہ رکھ کے دیکھتے ہیں کہ جب نیشنل انٹرسٹ کی، اسٹیٹ کی بات آتی ہے تو انہیں پتا ہے کہ انہوں نے اپنی فوج کو سپورٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہیں یہ بھی پتا ہے کہ جب ڈومیسٹک افیئرس کی بات ہوگی، پولیٹیکل انٹرفیئرنس کی بات ہوگی تو تب وہ تنقید کا حق بھی رکھتے ہیں. اور ہم نے یہ دیکھا ہے اسپیشلی پچھلے 20-25 سال میں جو پاکستان کی یوتھ ہے یا ایجوکیٹڈ مڈل کلاس ہے، اس کے اندر اس چیز کے حوالے سے سینٹیمنٹس موجود ہیں کہ کیا وہ جو 5 سال بعد اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں کیا اسے درست طریقے سے کاؤنٹ کیا بھی جاتا ہے یا نہیں کیا جاتا. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ عوام اتنی سمجھدار ہے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ یہ 2 ڈفرینٹ فرنٹس ہیں. اگر انڈیا کی بات ہوگی، وار کی بات ہوگی، اسکلیشن کی بات ہوگی، تو بالکل وہ اسٹیٹ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، فوج کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کے شانہ بشانہ چلتے ہیں. سوشل میڈیا کے اوپر یا گراؤنڈ کے اوپر جہاں جہاں بھی جس طرح کی اسسٹنٹ یا سپورٹ انہیں درکار ہوتی ہے وہ فراہم کرتے ہیں. اب اس کی بیس کے اوپر ہمیں اپنے ڈومیسٹک افیئرس کو بھی بہتر کرنا چاہیے اور اس بات کو آگے لے کے چلنا چاہیے کہ جب لوگ اسٹیٹ کے ساتھ اپنا ایک تعلق بنا لیتے ہیں جو کہ پازیٹیو ہے، پلیزنٹ ہے، تو پھر اس میں انہیں ڈس اپوائنٹمنٹ نہیں ہونی چاہیے. اور ابھی چونکہ تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پر اعتماد کا بہت زیادہ بحران ہے. گزشتہ 3 سال میں جو کچھ بھی ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، اسے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے حکومت اور اپوزیشن میں خلیج بہت زیادہ ہے، اور جنگ کا یہ ایک ایسا موقع تھا کہ جس کے اندر اس کو کم کرنے کی کوشش کی گئی. لیکن جب سے یہ معاملہ سیٹل ہوا ہے اس کے بعد سے ایک دفعہ پھر پریکٹیکلی اگر ہم بات کریں، آئیڈیلی تو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ جنگ کی وجہ سے اپوزیشن اور حکومت جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آئیں، لیکن پریکٹیکلی مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں طرف سے سیٹل ہونے کے بعد چیزیں پھر جو کوئی 8-10 دن کی 15 دن کی کسر رہ گئی تھی وہ دونوں جانب سے نکال لی گئی ہے، اور پولیٹیکلی چیزیں پھر ایک دفعہ سیاسی درجہ حرارت بڑھنے کی طرف جا رہا ہے. تو اس لیے پریکٹیکلی تو مجھے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ جس میں یہ دعویٰ کیا جا سکے. اس کی وجہ یہ کہ اس کی ٹائم لائن اگر بنے گی تو وہ بہت پیچیدہ ہوگی. اس مذاکرات کی جو حفاظت ہے وہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہوگا. بالکل صحیح. بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا. ناظرین آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے.